बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान किराम, इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर मेरी ये बिल्कुल आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं कोई दोबारा वीडियो नहीं बनाऊँगा। अपनी पिछली वीडियो के बिल्कुल आगाज़ में मैंने ये आप तमाम हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया था कि मेरे अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक सैयदज़ादी का निकाह किसी सैयदज़ादे के साथ ही करना बेहतर और अफजल है। अब इसके बाद कुछ मज़ीद वज़ाहत करने की ज़रूरत तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाती। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इस चीज़ को बार बार सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है चंद लोगों की तरफ से। तो उस हवाले से मैं ये आप तमाम हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सैयदज़ादी का गैर सैयद के साथ निकाह हराम होना, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के चंद इलाकों में, चंद सिंध के इलाकों में और चंद पंजाब के इलाकों में इस चीज़ के ऊपर ज़ोर डाला जाता है और इसको हराम और हलाल तक ये लोग लेकर चले जाते हैं, जिनमें सर फहरिस्त चंद एक ज़ाकरीन हज़रात हैं जो ख़ुद को मनाज़िर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अल्लामा अज़हर हैदरी वग़ैरह और इस तरह के और भी चंद हज़रात हैं। मज़ीद ज़्यादा शख्सियात के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ़ इस एक बंदे के ही नाम ले लेना काफ़ी है, ये जिसका नाम अज़हर हैदरी है। अब इसके अलावा एक ज़ाकर है, ज़ाकर ग़ियूर साबर बैद। अब वो ख़ुद को मेरा ख़्याल है सैयद है, वो सैयद है या गैर सैयद है, जो भी है, इस तरह के लोग इस चीज़ का दिफ़ा करते हैं या मिंबरों पर आके इस चीज़ को बयान करते आए हैं। हमेशा से ये लोग इस चीज़ के कायल रहे हैं कि जी सैयदज़ादी का गैर सैयद के साथ जो निकाह है ये बिल्कुल हराम है और किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है। और भी मज़ीद आगे बयान करते हुए भी वो चंद चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं, वो आप तमाम हज़रात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब जब एक शख्स उठ कर आया है जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, उसने आके अगर इस आप लोगों को चैलेंज किया है कि इन इलाकों में आपने ये हलाल और हराम का जो मसला बनाया हुआ है, ये आप लोगों ने कहाँ से बनाया है? क्या आपके पास कोई अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कोई ऐसा कोई वाज़ेह फ़रमान आपके पास मौजूद है, या कोई हदीस आपके पास मौजूद है, या कोई आयत आपके पास मौजूद है, तो वो मेरे सामने पेश कर दी जाए। और जब दूसरी तरफ से इस तरह की कोई भी आयत या कोई हदीस पेश नहीं की जाती, तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे करना लोग शुरू कर देते हैं, जिनकी ना तो कोई लॉजिक बनती है और ना ही कोई तुक बनती है। और इसके अलावा बाकी ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जिनको ना आगे का पता, ना पीछे का, ना दाएं का, ना बाएं का, और आके खुद को मुनाज़र कहते हैं और आके मुनाज़रे करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बेहतर यही है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में पंजाब की बात की जाए तो जो अज़हर हैदरी जैसा बनता है, जब वो मिंबर पर आके सादा मोमिनीन के सामने इन चीज़ों को धड़ल्ले से बयान करता है, तो जब उस शख्स को दावत दी जाती है कि किसी ऐसे बंदे के साथ आगे बात करो जो इस चीज़ से इख्तलाफ करता है या जो तुम्हें आके चैलेंज दे रहा है, तो तब ये लोग अपनी बिलों में छुप क्यों जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अज़हर हैदरी है, ये उन लोगों में से है जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप कह लो कि एक शरारत का माहौल गर्म किया हुआ है, एक बदतमीज़ी का माहौल गर्म किया हुआ है। मिंबर के तकद्दुस को हमेशा इस शख्स ने पामाल किया है। आकर जुते मारना और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये इसका शुरू से शेवा रहा है। और जब इसको बार बार दावत दी जाती है कि ये जो तुम अकीदा और नज़रिया अवाम में फैलाते हो, तुम आके कम अज़ कम इसका दिफा करो या इसको साबित करो, तो उस वक्त इस तरह के लोग ये सामने नहीं आते। तो अब इस वीडियो की वसादत से अगर ये अज़हर हैदरी साहब के पास पहुँचती है, तो उनसे ये मैं ये दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि जो फितने आप लोगों ने फैलाए हुए हैं या जो शरारतें आप लोगों ने फैलाई हुई हैं, अब कम से कम आगे आप उनको कवर करो। शरारतें आप लोगों की तरफ से की जाती हैं और बाद में पूरे मकतब तशय्यो को बदनाम किया जाता है, आप लोगों के वीडियो क्लिप्स को लेकर और आप लोगों की हरकत व सकनात को लेकर पूरी शीयत के ऊपर उसको थोप दिया जाता है। और उनको कवर अप करने के लिए जो हमारे उलमा हज़रात आते हैं, उनको आप लोगों ने अवाम में मुकस्सर और टकवाने इस तरह के अल्फाज और इस तरह के अलकाबात से आप लोगों ने मशहूर किया हुआ है, ताकि आप लोगों की जो दुकानदारी है वो बंद ना हो जाए। उलमा से मुतनफ़र तशय्यो को आप लोगों ने करवाया हुआ है। कोई भी अगर किसी आलिम की बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि जी वो तो मुकस्सर है या वो टकवाना है। या अगर आपको किसी मजलिस पर बुलाया जाता है और अगर आपके सामने कोई पढ़ा लिखा आलिम आके बैठ जाता है, चाहे आपसे पहले उसने पढ़ना हो या उसके बाद आपने पढ़ना हो,
تو آپ بعد میں عوام کو یا پھر جانے کے بعد بانیان حضرات کو آپ لوگ یہ تاثر دیتے ہو کہ جی آپ اپنی مجالس میں کسی مقصر کو یا ٹکوانے کو نہ بلایا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے علماء حضرات سے آپ لوگوں نے عام لوگوں کو دور رکھا ہوا ہے. اور جب علماء حضرات آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کہیں یہاں پر آ کے یہ ہماری دکان نہ بند کروا دیں. اور ایسے علماء کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب اگر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کا اگر کوئی فاسد العقیدہ شخص اگر ان کے سامنے ذاکر اگر ان کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے یا اسی مجلس میں وہ تشریف فرما ہے تو اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرے. یہ علماء کا بھی فرض بنتا ہے. خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. پھر ایک واٹس ایپ میں ایک نئی پھر بحث چھڑ جائے گی کہ یہ اب مقصرین حضرات کی سائڈ لے رہا ہے یا اصولیوں کی سائڈ لے رہا ہے یا تقلیدیوں کی سائڈ لے رہا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا کیونکہ بدتمیزی کا ماحول گرم کرنے میں یہ آج کل کی جو ہماری شیعہ قوم کے جو نوجوان ہیں یہ تو اس میں پورے ایکسپرٹ ہیں. اب مدعے پر آتے ہیں. مدعا یہی ہے کہ جو قبلہ اظہر حیدری صاحب ہیں اور جو اس طرح کے اور نام نہاد مناظرین حضرات ہیں جو ممبر کے اوپر آ کر نمائندگی کرتے ہیں اپنی طرف سے سو کالڈ جو نمائندگی کرتے ہیں. اب اگر ایک شخص آ کے اٹھا ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے تو آپ لوگ اس کے دلائل کو رد کر کے اپنے عقیدے کو کیوں نہیں منوا رہے تاکہ جو سادہ المومنین حضرات ہیں جو آپ لوگوں کو علامہ فہامہ سمجھتے ہیں یا آپ لوگوں کو مناظر اسلام اور مبلغ مسلک حقہ سمجھتے ہیں ان کے دل کو تسکین آپ لوگ کیوں نہیں پہنچا سک رہے. اس کی وجہ یہی ہے شاید ابھی تک کہ جو آپ لوگ فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے. اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے اور عوام کے سامنے آپ نے ذلیل ہو جانا ہے. یعنی وہی لوگ آپ کے گریبان کو آ کر کے پکڑیں گے کہ جن لوگوں کے اندر آپ نے اپنے چند باطل عقائد و نظریات پھیلائے ہوئے ہیں اور جب آپ انہی میں شکست کھاتے ہوئے نظر آئیں گے, جب آپ انہی کے دلائل پیش کرنے میں آپ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہی لوگ آ کے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اور آپ کی دکانیں بند ہوں گی. اگر کوئی آپ کے اس طرح کے عقائد و نظریات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کی زبان بند کروانے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی جواب نہیں ہے تو آپ لوگ ممبر پر آ کے اپنے اس طرح کے عقیدوں کو یا اس طرح کے نظریوں کو بیان کرنے کا حق بالکل بھی نہیں رکھتے. باقی یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ جیسے شرارتی جوہلا کو ممبر پر آنے دیتے ہیں یا ممبر پر نہیں آنے دیتے. کہ جو آپ کو اپنا پیر و مرشد مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی کو علم کا منبع مان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان لوگوں کو اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کیا اس وقت جو ماحول جس طرف جا رہا ہے اس وقت انہی کے یہ جو مناظر اسلام اور مبلغ مسلح کے حقہ جو ہیں وہ اپنی بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چوزوں کو آگے کٹنے کے لیے پیش کر رہے ہیں اور بعد میں ممبروں کے اوپر یعنی کہ ایک بندے کی کمر کے پیچھے وہ بیک بائٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ان کو موقع ملے کسی نہ کسی طرح آ کے اور بس ممبروں کے اوپر اکیلے ہی یہ سب چیزیں بیان کر کے اور ممبر سے چلیں اور اپنی نیاز جو ہے وہ جیب میں ڈال کے چلتے بنے. بس یہی ان کا کام ہے. اور اظہر حیدری صاحب یہ ایک بندہ تقریباً 1.5 سال سے وہ آپ کو چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہ آؤ آپ نے یہ جو اس طرح کے حلال و حرام کے جو فتوے آپ نے عام عوام کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اب آ کے سب کے سامنے سر عام ان کا دفاع کرو. لیکن 1.5 سال سے ہی آپ اس شخص سے چھپ رہے ہو. یہ حقیقت آپ لوگوں کی تمام مومنین کے سامنے تمام شیعوں کے سامنے عیاں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہو یا آپ لوگوں کے پاس کتنا علم ہے یا جو آپ نے عقیدے اور نظریے عوام کو دیے ہوئے ہیں کیا ان کے پاس آپ دلائل ان کے اوپر آپ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آنی چاہیے. علماء سے آپ لوگوں نے اتنا متنفر کروایا ہے عوام کو جو چند حضرات جو آپ کو سننے والے لوگ ہیں آپ لوگوں نے اتنا متنفر کروایا ہوا ہے کہ ان کو وہ جہنم کا اب جو ایک نامناسب سے الفاظ ہیں جو آپ لوگ استعمال کرتے ہو. آپ لوگوں نے بہت زیادہ شیعوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. شیعوں کے عقیدوں اور نظریوں کے ساتھ آپ لوگوں کے باطل عقیدے اور نظریوں کی وجہ سے پتہ نہیں ہے جو مرحوم شدہ لوگ ہیں وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح شرمندگی کے حالت میں کھڑے ہوں گے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے پھیلائے ہوئے جو آپ کے جو قیاس ہیں جو آپ کے اپنے اجتہادات ہیں یا جو آپ کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے اور نظریے ہیں اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ آ کے لوگوں کے سامنے ان کا دفاع کریں. ورنہ آپ لوگ بری طرح سے ایکسپوز تو آلریڈی ہو رہے ہو لیکن آپ لوگوں کی چلاکی اور مکاری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی للکارتا ہے آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے اس وقت آپ اپنی بلوں میں گھس جاتے ہو اور جب آپ کو موقع ملتا ہے جب آپ ممبر پر بیٹھ جاتے ہو
تو اس وقت آپ اپنی طرف سے وہ کھوکھلی فائرنگ جسے کہتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انتہا درجے کے نامناسب الفاظ آپ لوگوں کا استعمال کرتے ہو، انتہا درجے کے غلیظ قسم کے جملوں کا استعمال آپ لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہو۔ یہ آپ کون سے مذہب کی، آپ اپنے کون سے قید و نظریات کی جو ہے وہ تبلیغ لوگوں کے سامنے کر رہے ہو؟ اور چند ایک جاہل حضرات جو ان کو شیر پنجاب اور شیر پاکستان جیسے القابات کے جو القابات ہیں ان سے نوازتے رہتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر وہ جو اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا تھا اس حوالے سے کہ جی شیر پنجاب، شیر پاکستان، مناظر اسلام علامہ مولانا اظہر حسن حیدری صاحب نے وہ 419 کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے اس بل کو رد کر دیا۔ کوئی رد نہیں ہوا وہ بل، ابھی تک بھی وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور کوئی اس میں یہ اظہر حیدری جیسے لوگوں کا یا اس جیسے لفنڈروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شیعہ علماء میدان عمل میں اترے ہیں جس طرح وہ پہلے اترتے آئے ہیں، جن لوگوں کو آپ مقصر اور ٹکوانے کہتے ہو، ان لوگوں نے اگر قدم اٹھایا ہے تو اٹھایا ہے، ورنہ آپ لوگوں نے صرف یہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں نے فضول کی آپ نے پبلسٹی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ کیا آپ لوگوں نے کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے 419-20 کتابوں کے یہ حوالے دے کے آ گیا اور اس بل کو رد کر دیا گیا، ابھی تک وہ بل پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اور جب بھی مکتبہ تشیع کے اوپر پاکستان میں یا جہاں پر بھی دنیا بھر میں کہیں پر بھی اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو وہی علماء حضرات سامنے آتے ہیں جن کو آپ ٹکوانے اور مقصر کہہ کے عوام کے سامنے آپ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ حقیقتاً آپ لوگ وہ ہو جو شیعوں کو گمراہی کی دلدل میں آپ مزید دھونسے چلے جا رہے ہو، اور اس میں سب سے زیادہ کردار آپ جیسے جاہل خطبہ اور ذاکرین حضرات کا ہے جن کو عوام شیر پنجاب، شیر پاکستان تو مناظر اسلام سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس میں شیعہ عوام بھی جو اس طرح کے لوگوں کو اپنا مجتہد مان کے کہ جی جو اظہر حیدری نے بیان کر دیا یا جو غیور صابر نے بیان کر دیا یا جو فلانے ذاکر نے بیان کر دیا بس وہی حرف آخر ہے۔ اور جب ان لوگوں سے عوام میں بیٹھ کے یا سائڈ پہ بیٹھ کے اگر کوئی بانی کی کوئی مجلس کرواتا ہے تو وہاں پر اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ مطلب اگر پوچھتا ہے کہ جی قبلہ آپ نے یہ جو چیز بیان کی ہے یہ کس طرح کی ہے، یا اگر کوئی اور مجمع میں سے یا عوام میں سے کوئی اور بندہ اٹھ کر پوچھتا ہے تو جب ان کے بھیگی بلی جیسے ان کے منہ ہو جاتے ہیں، ان کو نہ کوئی اس بات کا کوئی جواب آتا ہے نہ ہی اس کا جواب دے پاتے ہیں۔ تو بس یہ جی معرفت کی باتیں ہیں، یہ صرف جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں، سب آپ لوگوں کے ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وہی علماء حضرات ہیں جو آپ لوگوں کی پھیلائی ہوئی شیطانیوں کو، آپ لوگوں کی ہوئی شرارتوں کو کور اپ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں زیادہ لمبی ہو جانی ہیں۔ اظہر حیدری صاحب آپ سے دست بستہ صرف اتنی گزارش ہے کہ جن عقیدوں اور نظریوں کو آپ نے عوام میں پھیلایا ہوا ہے، اب اگر ایک کوئی بندہ آگے اس کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کے چیلنج کا اس کو جواب دو، نہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بلی کا بکرا بنا کے آگے پیش کر دو، اور جب وہ بالکل مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں تو آپ 1-1.5 منٹ کا کلپ چھوڑ دیتے ہو کہ جی فلاں پیر نے یا فلاں سید نے جو ہے وہ اس کا منہ بند کر دیا یا اس کو یہ کہہ دیا، اور آپ نے 1-2 گالیاں بھی آپ نے نکالی، اور بھی خیر گالیاں نکالنا یہ تو آپ کا اور آپ کے باپ کا شیوا رہا ہے شروع سے ہی، آپ باپ بیٹے کی، پہلے وہ اپنی دکانداریاں چمکاتا رہا، وہ اپنا منجن بیچتا رہا، اب وہ تو قبر میں جا چکا ہے، اب اس کے بعد آپ کو موقع ملا ہوا ہے، اب آپ اپنے باپ کی روش پر چلتے ہوئے نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے ہو اور نامناسب الفاظ ممبر رسول پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہو، تو بنو امیہ کے بندر بننے سے بہتر یہ ہے کہ جو عقیدے جو نظریے آپ لوگوں نے عوام کے اندر رائج کیے ہوئے ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے نہیں ملتے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملتے، قرآن پاک سے نہیں ملتے، لیکن بقول آپ کے کہ آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، تو ان دلائل کو آپ عوام کے سامنے رکھو اور آپ اپنے آپ کو سرخرو رکھو۔ آپ لوگوں کی دکانیں اب بند ہونے والی ہیں، اور جتنے بھی یہ میرے مومنین بھائی ہیں جو واٹس ایپ پہ آ کے اب ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو، جو واٹس ایپ پہ آ کے یہ تنگ کر رہے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہو یا آپ غلط بندے کی سپورٹ کر رہے ہو۔ ایک تو میں کسی بندے کی سپورٹ نہیں کر رہا، جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے جو بھی ہے میں ہمیشہ سے اس کی تلاش میں رہتا ہوں، تو کسی کی میں نہ تو سپورٹ کر رہا ہوں اور نہ ہی تقلید کر رہا ہوں، لیکن جو حق بات جو مجھے حق اور سچ نظر آ رہی ہے بس وہی آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ واٹس ایپ پہ آ کے یہ مشورے دینے کے کہ آپ غلط ٹریک پر چل رہے ہو۔ تو آپ لوگوں سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ یہ آپ کلپ بازیاں چھوڑ دیں کہ جی فلاں ہمارے ذاکر کا کلپ سن لیں یا اظہر حیدری کا فلاں کلپ سن لیں
لیں یا ناصر ملتانی کا آپ فلاں کلپ سن لیں، یا الوی کا وہ کیا نام تھا اس کا، فاضل الوی، اس کا فلاں کلپ سن لیں، یہ کلپ بازیوں کی بات نہیں ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کا غیر کے ساتھ نکاح ہونا میری نظر میں افضل اور بہتر ہے، لیکن یہ جو آپ لوگوں کے مجتہدین حضرات ہیں، جو آپ لوگوں کے مناظر اسلام اور مبلغ مسلک حقہ ہیں، جو آپ لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں، جو میں خرافات کی بات کر رہا ہوں، اب اس چیز کو آپ ان خرافات میں نہ ڈالیے گا، وہ بہت ساری ایسی خرافات ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس طرح کے جو لا سے جو آپ لوگ لیتے ہو۔ اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ کلپ بازیوں کو چھوڑ کے اب آپ ان لوگوں کے پاؤں پکڑیں اور ان لوگوں کو کہیں کہ یہ جو آپ نے عقیدے اور نظریے آپ نے جو یہاں پر رائج کیے ہوئے ہیں، اب اس کو چیلنج کرنے والا ایک بندہ آیا ہوا ہے، اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ اب سن رہے ہیں، اب وہ آپ لوگوں کے گھر گھر میں بڑھ چکا ہے، تو اب آ کے اس کے عقیدے اور نظریے کو آپ لوگ باطل ثابت کرو، اور اپنے اور عقیدے نظریے کو آپ فرامین امام اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق ثابت کرو۔ صرف اتنی سی ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اب وہ کلپ بازیوں والے دور گئے، اس ذاکر کا کلپ سن لو یا اس ذاکر کا کلپ سن لو، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب ہر بندے میں شعور آ چکا ہے، اب ہر بندہ صحیح اور غلط اور حق اور باطل کی تمیز رکھنے کی اب صلاحیت رکھتا ہے۔ اب وہ اس طرح کے جو لا ذاکرین کو سننے والا جو زمانہ ہے وہ اب گیا۔ آپ لوگوں نے علماء سے لوگوں کو متنفر کروا دیا، تشیع کو آپ نے، مکتب اہل تشیع کو آپ نے یہاں پر پاکستان میں خاص کر کے یہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ تر آپ لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا لوگوں کے عقیدوں اور نظریوں کا۔ اب وہ والے دن اب گئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے اور عقیدے کو جو حق اور سچ مانتا ہے، اب اس کے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اب وہ لوگوں کے سامنے آ کے اپنے عقیدے نظریے کو حق اور سچ ثابت کر کے جائے۔